अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 15 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मुझे आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहता है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। एक लाइक के बटन से और एक कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाएगी। तो प्लीज़ एपिसोड को पहले दिन ही देखा करें, इससे मुझे फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। दोपहर के साए अभी पूरी तरह फैले न थे, मगर सूरज की तपिश कॉलेज की दरों दीवारों को सुनहरी रोशनी में नहला चुकी थी। ऊंची-ऊंची दीवारों पर पड़ती धूप चमक रही थी, जैसे वक्त खुद ठहर कर इस मंजर का नजारा कर रहा हो। बागीचे में लगे रंग-बिरंगे फूल सूरज की किरणों से दमक रहे थे और उन पर मंडलाती तितलियां फिजा को और भी दिलफरेब बना रही थीं। हल्की-हल्की हवा चल रही थी, जो सब्ज पत्तों को थपथपा कर जैसे उनसे गुनगुना रही हो। कॉलेज के कुशादा मैदान में चंद तुलबा क्रिकेट और फुटबॉल की धीमी मगर पुरजोश बाज़गश्त में मगन थे। हर तरफ जिंदगी की एक हल्की सी गूंज सुनाई देती थी। कैंटीन की तरफ से चाय और तले हुए समोसों की खुशबू जैसे पूरे माहौल में रस घोल रही हो। तुलबा आते जाते इस महक से बेख्तियार उधर को खिंचे चले जा रहे थे। ऐसे ही पुरसुकून और दिलनशीं लम्हों में रखशंदा, जिसे सब रक्शी कह कर पुकारा करते थे, तन्हा एक पुराने बेंच पर बैठी अपनी किताब में मगन थी। उसकी नज़रें अल्फाज पर थीं, मगर उसकी पलकों पर छाए सुकून और उसके गिर्द बिखरी खामोशी से लगता था कि वो अपनी सोचों में कहीं खो गई है। उसकी रेशमी घने बाल हल्की हवा के ज़ेरे असर बार-बार उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। तभी अकब से खामोशी से आते कदम रुके। वो शेहान था, जिसकी नज़रें रखशंदा पर जम चुकी थीं। कुछ लम्हे वो यूं ही खामोश खड़ा रहा, फिर निहायत धीमे और नर्म अंदाज में बेख्तियार उसके बालों के लटों को उसके कान के पीछे सरकाया, जैसे खिजा रसीदा दरख्त की शाख पर फूल रख दिया हो। रक्षंदा ने चौंक कर नजरें उठाईं, मगर शेहान के चेहरे पर सजी संजीदगी और आंखों में छुपा बेनाम सा एहसास उसे कुछ कहने से रोक गया। वक्त लम्हा भर के लिए थम सा गया था। हल्की हवा, सुनहरी धूप, फूलों की महक और रक्षंदा के आसपास की फिजा, सब कुछ एक ख्वाब जैसा मालूम होने लगा। रक्षंदा एक झटके से पीछे हुई। उसकी आंखों में हैरत, गुस्सा और खफगी साफ झलक रही थी। वो चंद लम्हे कुछ बोली नहीं, बस गहरी नजरों से शेहान को घूरती रही। फिर सर्द लहजे में बोली, ये क्या हरकत थी? तुमने मुझे छूने की जुर्रत कैसे की? आइंदा अगर ऐसा किया तो याद रखना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लहजे में कहीं न कहीं दिलफरेब धमकी भी शामिल थी। उसके लहजे की सख्ती ने शेहान को अंदर तक हिला कर रख दिया था। वो जो नरमी से सिर्फ एक एहसास ज़ाहिर करना चाहता था, वही एहसास अब उसे गुनाह जैसा लगने लगा था। वो थोड़ा पीछे हटा, नज़रें झुकाकर शर्मिंदा लहजे में बोला, सॉरी रक्षी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस लफ्ज़ उसके लबों से उलझ गए। वो चाह कर भी अपने दिल की बात ज़बान पर ना ला सका। इतनी बार ही वो खुद को समझा चुका था
کہ رخشندہ کو سب بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، دل سے، روح سے، مگر ہر بار اس کا ضبط اس کے جذبوں کو باندھ لیتا۔ رخشندہ نے گہری سانس لے کر کتاب بند کی۔ چہرے پر اب بھی خفگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں شیہان کی آنکھوں میں چھپی سچائی اور ندامت اسے خاموش کر دیا تھا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے شیہان، میری عزت نفس میرے لیے سب کچھ ہے، اگلی بار وارن نہیں، سیدھا عمل کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دی۔ شیہان وہیں بیٹھا رہ گیا، دل میں ایک طوفان لیے، جسے وہ برسوں سے چھپا رہا تھا اور شاید اب بھی چھپاتا رہ جاتا۔ رخشندہ کے الفاظ اگرچہ سخت تھے، لیکن شیہان کے دل میں ان کا اثر کچھ اور ہی انداز میں اترا تھا۔ وہ خفا ضرور تھی، لیکن اس کی خفگی نے شیہان کے دل میں اس کے لیے عزت کے جذبات کو اور زیادہ گہرا کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے کسی سے بھی ٹکرا جائے، شیہان کو وہی لڑکی دل سے عزیز لگتی تھی۔ اس کے سخت لہجے نے اسے چھوا نہیں، بلکہ اس کی محبت کو اور سنوار دیا تھا۔ اب وہ رخشندہ کو صرف ایک خوبصورت چہرے یا دل لبھانے والی شخصیت کی صورت نہیں دیکھتا تھا، بلکہ ایک مضبوط کردار، خوددار روح اور باوقار عورت کے طور پر محسوس کرتا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ رخشندہ کبھی کسی عام معمولی یا درمیانی طبقے کے لڑکے سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن یہی سوچ ریحان کو مایوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اسے اپنا ہدف بنا چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لیا تھا کہ وہ محض رخشندہ سے اظہار محبت نہیں کرے گا، بلکہ وہ پہلے خود کو اس قابل بنائے گا کہ جب وہ اس کے سامنے کھڑا ہو تو فخر سے کہہ سکے، رخشی، آج میں تمہارے قابل ہو چکا ہوں۔ اب وہ چاہتا تھا کہ وہ بڑا آدمی بنے، عزت، مقام، کامیابی سب حاصل کرے، نہ صرف اس لیے کہ رخشندہ کو حاصل کر سکے، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اس کے معیار، اس کی سوچ اور اس کے وقار کو سمجھ کر اس کا ہمسفر بن سکے۔ وہ محبت جو کل تک ایک معصوم جذبہ تھی، آج عزم، حوصلے اور خواب میں ڈھل چکی تھی۔ ریحانہ بیگم اپنی عادت کے مطابق کمرے میں مستعدی سے چولہے کے سامنے کھڑی تھی، جب اچانک دروازے کی بیل عنیف سی آواز گونجی تو ان کے ہاتھ رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ سامنے اندلپ کھڑی تھی، جس کے ہونٹوں پر تھکن کی لکیریں اور گالوں پر دھوپ کی تپش کی نشانیاں صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ دھوپ کی سختی سے مدھم پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں ایک گہری تھکاوٹ کے سائے سمٹے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے قدم اندر رکھ کر لاؤنج کے مخملی صوفے پر بیٹھی، جیسے دنیا کی تمام بے بسی اس کی کمر جھکا چکی ہو۔ ریحانہ بیگم نے شفقت بھری آواز میں پوچھا، بیٹا، کچھ کھاؤ گی؟ تمہارا رنگ دیکھ کر لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہو۔ اندلپ نے سر کو ہلکا سا ہلایا اور نرم لہجے میں کہا، نہیں مما، بس پانی ہی کافی ہے۔ اس نے پیاسی ہونٹوں سے ایک گھونٹ پانی کا نوش کیا اور ٹیبل پر رکھی ایک کتاب کھول لی، مگر اس کے چہرے پر چھائی
ہوئی اداسی اور دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی بے قراری کے سائے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ریحانہ بیگم اس کی اس خاموشی میں کچھ اور چھپا دیکھ سکی تو وہ خود کو روک نہ سکی۔ وہ اس کی طرف بڑھی، ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، تم سے کچھ چھپا نہیں سکتی، بتاؤ کیا بات ہے جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ اندلپ کی آنکھوں میں درد کے بے شمار سمندر موجزن تھے، مگر وہ خاموشی سے اپنے اندر چھپائے ہوئے الفاظ کو سنبھالے بیٹھی رہی، جیسے کوئی گہرا راز جو الفاظ کی زنجیروں میں بندھا تھا، بے خوف کسی لمحے کی آڑ لے کر باہر آنے کو بےتاب ہو۔ ریحانہ بیگم نے جیسے ہی اندرون خانہ اندلپ کو چہرہ لٹکائے اور خاموش بیٹھے پایا، ان کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ ماں تھی، بیٹی کے چہرے پر چھائی خاموشی بھی ان کے دل کو دہلا دیتی تھی۔ اندلپ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو کہو، اس قدر خاموش کیوں ہو؟ ریحانہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اندلپ نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر چپ کا پہرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی، مما، بوتیک بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ سنتے ہی ریحانہ بیگم کے دل پر جیسے کوئی وزنی پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اندلپ کے لیے واحد سہارا یہ بوتیک تھی۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ اتنی اچھی طرح تو چل رہا تھا۔ اندلپ کی آواز میں نمی اتر آئی۔ اونر نے کہا ہے حالات خراب ہیں، اخراجات زیادہ اور آمدنی کم، سو سب کچھ بند کر دیا۔ وہ یہ سب بیچ کر امریکہ شفٹ ہو رہی ہیں۔ ریحانہ بیگم کا چہرہ لمحے کو سپاٹ ہوا، پھر فکر کی گہری لکیریں ان کی پیشانی پر ابھری۔ انہوں نے اندلپ کو یوں دیکھا جیسے ان کے اندر چھپی بے بسی کو محسوس کر رہی ہوں۔ وہ جانتی تھی ایک معذور لڑکی کے لیے نوکری تلاش کرنا اس معاشرے میں کتنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن سا کام ہوتا ہے۔ بیٹا، پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ان کا لہجہ ٹوٹا، آواز کانپ گئی، لیکن اندلپ کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اندلپ نے نظریں جھکا لی۔ پتہ نہیں مما، ڈر لگتا ہے، اب کون مجھے کام پر رکھے گا؟ ہر جگہ تو ظاہری شکل دیکھی جاتی ہے، میری معذوری، میرا سہارا سب کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ لہجے میں نا امیدی کے سائے لہرائے تھے۔ ریحانہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ دل میں طوفان اٹھا ہوا تھا، مگر زبان پر فقط دعا تھی، رب کوئی رستہ ضرور نکالے گا بیٹا، تم ہمت مت ہارنا، تم کمزور نہیں ہو، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اندلپ کی آنکھوں میں وہ دعا چمکنے لگی جو ایک ماں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ ریحانہ بیگم کے حوصلے اور دعاؤں نے جیسے اندلپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ ماں کے مضبوط لہجے اور امید بھری باتوں نے اس کی آنکھوں سے آنسو تو نہ روکے، لیکن دل میں چھپی مایوسی کی جڑیں ضرور ہلا دی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح خاموش تماشائی بن کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ بن کر دکھائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس ماں باپ کے لیے
جو دن رات اسے حوصلے دیتے ہیں، جو کبھی اس کی معذوری کو کمزوری نہیں بننے دیتے، ہمیشہ قدم قدم پر اس کی ہمت بنے۔ وہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی، اندلپ نے اپنے سامنے رکھے اخبار کو کھولا، نظریں دائیں بائیں دوڑاتی رہی۔ الفاظ دھندلے پڑے تھے، پھر صاف ہوتے جیسے تقدیر اسے کچھ دکھانا چاہتی ہو، اور پھر ایک کونے میں چھپا ہوا دوست سطری اشتہار اس کی نظر سے ٹکرایا۔ پرسکون ماحول میں کام کرنے والی ایماندار، محنتی اور کمپیوٹر سے واقف خاتون کی ضرورت ہے۔ صرف مستحق افراد رابطہ کریں۔ نیچے ایک فون نمبر درج تھا۔ اندلپ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً پین لے کر آئی، نمبر نوٹ کر لیا۔ کچھ فاصلے پر ایک اور اشتہار تھا، ایک ہوم بیسڈ چھوٹے بزنس کے لیے قابل، بھروسے مند اسسٹنٹ درکار ہے۔ تعلیم اور تجربہ اہم نہیں، ایمانداری اور لگن شرط ہے۔ یہ پڑھ کر اس کے چہرے پر امید کی روشنی اور بھی بڑھ گئی۔ اس نے دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیا۔ دل میں چھپی مایوسی کی جگہ اب دھڑکن کے ساتھ ایک ولولہ شامل ہو گیا تھا۔ دفتر کا ماحول معمول کے مطابق پرسکون تھا۔ فضا میں ایئر کنڈیشنز کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں گھل رہی تھیں۔ فضیلت اپنی ٹیبل پر بیٹھی کسی فائل میں مصروف تھی کہ اچانک ایک چیخ نے پورا آفس ہلا دیا۔ شہروز! وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ایک کاکروچ رینگ رہا تھا۔ شہروز نے ہنسی دباتے ہوئے کونے سے جھانکا۔ کیا ہو گیا؟ فضیلت بی بی، دوست ہی تو ہے، ذرا سا سلام کرنے آیا تھا۔ دوست؟ تم جیسے لوگ صرف دشمن ہو سکتے ہو شہروز، سدھر جاؤ ورنہ قسم سے ایک دن میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ وہ دانت پیستی ہوئی گھررائی، آنکھوں میں اشتعال اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ شہروز نے شوخی سے کندھے اچکائے۔ کیا کروں؟ تجھے دیکھ کر دل ہی نہیں کرتا سدھرنے کو۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ فضیلت کی برداشت جواب دے گئی، ہاں ہاں ویری فنی، کیونکہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ انسان ہی سدھر سکتے ہیں، تو کسی جنگلی مخلوق کا بگڑا ہوا نمونہ ہے۔ اس نے چڑ کر کہا۔ شہروز نے آنکھیں تنگ کر کے طنزیہ انداز میں کہا، خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا ہو؟ ہر وقت چلاتی رہتی ہو جیسے کوئی جنگلی بکری ہو جو خاموشی سے کبھی چارہ بھی نہ کھائے۔ اس نے اسی کے لہجے میں کہا۔ فضیلت نے ٹیبل پر رکھی فائل زور سے بند کی۔ بس کر، ورنہ تیری وہ خبر لوں گی کہ تو خود کو ہی کاکروچ لگنے لگے گا۔ وہ اسے ہی گھور رہی تھی، البتہ فائل کے پٹخنے کی آواز بہت تیز تھی۔ آفس میں بیٹھے کچھ ساتھی اپنی مسکراہٹیں چھپانے لگے، مگر دونوں کی نوک جھونک یہیں ختم نہیں ہونے والی تھی، کیونکہ ان کی یہ چپکلیش کہیں نہ کہیں دل کے کسی نرم گوشے سے جنم لے رہی تھی۔ شہروز شرارت سے دونوں بازو سینے پر باندھے تن کر کھڑا ہو گیا۔ لبوں پر وہی شوخ مسکراہٹ تھی۔
تو پھر کیا کرے گی؟ ذرا بولنا تو صحیح، میں بھی تو سنوں۔ اب تو فضیلت کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھی اور ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھی۔ رک، ابھی بتاتی ہوں تمہیں تمہاری اوقات۔ پھر فائل اٹھا کر شہروز کے سر پر مارنے لگی۔ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا لیکن ہنسی بھی روک نہیں پا رہا تھا۔ آفس کا ماحول مکمل ایک ہنگامہ بن چکا تھا۔ آس پاس بیٹھے ساتھی دبے کہکے لگا رہے تھے۔ کوئی اپنے موبائل سے ویڈیو بنانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اچانک جیسے ہی دروازہ کھلا اور اندر باس داخل ہوا تو ساری محفل جیسے لمحوں میں منجمد ہو گئی ہو۔ کہکے رک گئے، فضیلت کے ہاتھ کی فائل نیچے زمین بوس ہوئی اور شہروز کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باس کا لہجہ سرد اور کڑا تھا۔ "ک- کچھ نہیں سر، بس معمولی بات تھی"۔ وہ فضیلت نے نظریں جھکاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ باس نے ایک ایک کو گھور کر دیکھا، پھر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ میں تم دونوں کی حرکتوں سے خوب واقف ہوں۔ یہ آفس ہے، کوئی تماشا گاہ نہیں۔ اگر آئندہ کوئی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں تم دونوں کو یہاں سے فارغ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اب فوراً اپنے کام پر لگو۔ یہ کہہ کر باس جا چکا تھا۔ فضیلت اور شہروز نے ایک دوسرے کو خفگی سے دیکھا اور چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھ گئے، لیکن اندر ہی اندر یہ جنگ اب اور شدت اختیار کر چکی تھی۔ اشر کی نگاہوں میں اندلپ کا چہرہ کسی معصوم دعا کی طرح اتر آیا تھا۔ وہ سادہ، پروقار، خوددار لڑکی جس کی آنکھوں میں نہ فریاد تھی نہ شکایت، فقط ایک خاموش جدوجہد تھی جو ہر لمحہ اس کی شخصیت کو اور نکھارتی چلی جا رہی تھی۔ اشر دل ہی دل میں اس سے بے پناہ متاثر ہو چکا تھا، مگر وہ یہ بات خود سے بھی چھپا رہا تھا یا شاید جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ اس کی محض شکل و صورت کا اسیر نہ تھا، بلکہ اس کی صبر، خودداری اور غیرت مندی نے اشر کے دل میں ایک انوکھا مقام پیدا کر لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کچھ ایسا کر جائے جو اندلپ کی مشکلات کو آسانی میں بدل دے، اس کی راہ میں بچھے کانٹوں کو چن لے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اندلپ وہ لڑکی تھی جو احسان کو بوجھ سمجھتی تھی، جس نے ہمیشہ اپنی عزت نفس کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ اشر اس کشمکش میں مبتلا تھا کہ اگر اس نے اس کی ذرا بھی مدد کی یا کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو شاید اندلپ کی نظروں میں اس کا مقام ہی گر جائے۔ وہ یہ بات خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکی کسی کی ہمدردی سے مرعوب ہونے والی نہیں، بلکہ وہ تو وہی شخص کو اپنی دنیا میں جگہ دیتی ہے جو بنا کسی صلے کے فقط خلوص رکھتا ہو، جیسے اس کے ماں باپ، اس کی فیملی جو بنا صلہ کے خلوص دیتے ہیں۔ اشر نے آہ بھر کر نگاہیں کھڑکی کے پار افق پر دوڑائیں۔ بارش تھم چکی تھی، مگر اس کے اندر کی الجھن کی بوندیں اب بھی دل کی زمین کو نرم کر رہی تھی۔ دل میں ایک خلش سی تھی، ایک کشش، ایک تڑپ جو اسے بے چین کر کے رکھے ہوئے تھے۔ کاش میں بنا کچھ کہے، بنا ظاہر کیے اس کے لیے کچھ کر سکوں، وہ زیر لب بڑبڑایا، مگر الفاظ گم ہو گئے تھے اور فیصلے ادھورے۔
کیونکہ جس جذبے کو وہ لفظوں کا لبادہ پہنانا چاہتا تھا وہ اتنا نازک تھا کہ اگر ذرا بے احتیاطی برتی جاتی تو شاید اس کے اور اندلب کے درمیان موجود یہ خاموش سی غربت اس ہمیشہ کے لیے بکھر جاتی، یا شاید اس خوبصورت دوستی کی نازک ڈور بھی ٹوٹ جاتی۔ وہ دل تھامے ایک مشکل فیصلے کے دہانے پر کھڑا تھا، جہاں ایک طرف اس کا خلوص تھا اور دوسری جانب اندلب کی خودداری۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایپیسوڈ کو پہلے دن دیکھا کریں، اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا۔ آپ لوگوں کے لیے میں اتنی محنت کرتی ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی کچھ حق بنتا ہے نا۔ چلیں ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔